बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हमने बात करनी थी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कि हम TTP से बातचीत कर रहे हैं, कुछ ग्रोहों से अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं उनकी मुआवनत भी हासिल है। ये इतना बड़ा इंकशाफ है और इसकी टाइमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये बहस बहुत अरसे चलती रही है कि हमें TTP से बात करनी चाहिए या नहीं। जिन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया, जिन्होंने APS में सैकड़ों नन्हे मासूम बच्चों को कत्ल किया बेदर्दी के साथ, क्या उन्हें आम माफ़ी दे देनी चाहिए? और फिर हमने ये भी देखा था कि जब सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब ने ऐसा ही बयान दिया था तो तालिबान की तरफ से जवाब आया था कि हमने आपसे माफ़ी नहीं मांगी, हमने कोई गलत काम नहीं किया। तो ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि तालिबान वाकई माफ़ी मांग रहे हैं? और ये एक बड़ा अहम सवाल है। हमने आज इस सवाल का जवाब ढूंढना था, कुछ तफसील में बात करनी थी, हम करेंगे। लेकिन आज एक और बड़ी ख़बर आई, एक अफसोस की ख़बर, एक गम की ख़बर। उमर शरीफ पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, पूरी दुनिया में उनके मद्दाह हैं। कॉमेडी के बेताज बादशाह, स्टेज के बेताज बादशाह आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। और उमर शरीफ ने करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना यकीनन एक बहुत ही मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम उन्होंने बड़ी कामयाबी से दहाइयों तक किया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और सिर्फ दुनिया में पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर शहरियत के लोग उनके मद्दाह थे, उनके फ़ैन थे। आपने बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज़ देखे होंगे सरहद पार से भी, जहाँ पे बड़े बड़े सितारे उनको अपना उस्ताद मोहतरम कहते थे। और कॉमेडी जिन लोगों को करने का शौक़ था उनके लिए उस्ताद की हैसियत भी रखते थे। एक नीश उन्होंने कायम की और इतनी पहचान कराई पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आज उन्होंने ना सिर्फ इंडस्ट्री को, पाकिस्तान में अपने फ़ैन्स को, पूरी दुनिया में अपने फ़ैन्स को सोगवार छोड़ा जी। वो जर्मनी में थे, अमेरिका जा रहे थे इलाज की गर्ज से। सिंध गवर्नमेंट ने उनके इलाज मुआवजे के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी किया था। बहरहाल जितनी ज़िंदगी किसी की लिखी हो, सफ़र उनका आज ही इस दुनिया में तमाम होना था, वो सफ़र आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। लोग बहुत सोगवार हैं और हमने उनके कुछ दोस्तों से आज रब्ता किया है, उनके जज्बात आप तक पहुंचाएंगे। यकीनन जो उनके फ़ैन हैं, जो हमारे नाजरीन में भी मौजूद हैं, वो भी आज उतने ही सोगवार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वसीम अब्बास साहब से। पाकिस्तान की TV इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, उमर शरीफ के बहुत पुराने दोस्त हैं। और वसीम अब्बास साहब, हमारी तरफ से ताज़ियत के साथ एक तो बहुत शुक्रिया कि आज के दिन आपने हमें ज्वाइन किया। उमर शरीफ साहब आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे आपके जज्बात की बाबत ही पूछूं, क्योंकि सभी लोग बहुत सोगवार हैं, उनके मद्दाह बहुत सोगवार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनके जज्बात भी हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। देखिए, मेरी और उमर की दोस्ती कोई तकरीबन 40 बरस पुरानी है और ये ऐसी मिसाली दोस्ती थी जो आप समझ लीजिए कि कराची और लाहौर के तमाम जो अदाकार थे हमारे स्टेज के, वो सब हमारी मिसाल दिया करते थे। बहुत ही वक्त उसके साथ गुजरा, उसके फ़न पर क्या ही तबसरा किया जा सकता है, पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान में ट्रूली एक इंटरनेशनल स्टार था वो, और जो इज्जत उसने पाकिस्तान के लिए कमाई है बहुत कम लोगों के नसीब में होगी। और बहुत ही बहसीयत इंसान, बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने जिस कदर खिदमत अपने घर वालों की है, अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की, भतीजे भांजे भांजियाँ, बच्चे, बेगम, मैं समझता हूँ कि उसका हर काम जो है वो मिसाली है। उस पर क्या ही कहें अब, सिवाय दुख के, अफसोस के और इसके कि इस खबर से दिल जो है वो बिल्कुल फट के रह गया है, और क्या कहा जा सकता है। वसीम अब्बास साहब, हम देख रहे थे बहुत सारे सरहद पार से भी जो फ़नकार हैं और बड़े नामवर फ़नकार हैं, और ज़ाहिर है उमर शरीफ के मद्दाहों की बात की जाए तो पूरी दुनिया में ही थे। हर तरफ से ही ताज़ियती पैगामात हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। इतनी इज़्ज़त इस फील्ड में कमाना, मेहनत ज़ाहिर है उन्होंने बहुत की है, और जिस तरह उनका सफ़र रहा, कुछ यादें अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें। देखिए, वो तो एक बहुत लोअर मिडिल क्लास से उठा था
اور اس نے بے پناہ محنت کی ہے، دن رات جاگ کر محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام جو عطا فرمایا یہ ایسے ہی نہیں عطا ہوئی اس پہ. اس کے پیچھے اس کی بے پناہ محنت، بے پناہ لگن اور بہت ہی اسٹرگل شامل ہے. اور اسی لیے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر غریب آدمی کا بہت خیال رکھتا تھا، ہر ضرورت مند کا بہت خیال. ہی واز ویری جینرس، بہت ہی ایک جینرس شخص تھا. باقی اس کا کام، میں بار بار یہ کہوں گا کہ اس کا کام تو خود بولا ہے جی. پاکستان کیا، ہندوستان کا ہر بڑا فنکار جو ہے اس نے اس سے ملنے کی خود خواہش کا اظہار کیا. تو ایسے لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. عمر شریف تو ایک پیدا ہوا تھا، اب شاید 100 سال بعد کوئی دوسرا ایک پیدا ہو. اور انہوں نے بڑی مسکراہٹیں بکھیری ہیں. ظاہر ہے آپ نے سنجیدہ کام بھی بہت کیا، کچھ آپ نے بھی مزاح کا جو کام ہے کچھ وہاں پہ آپ نے بھی کام کیا ہے. مشکل کام ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ کسی کو ہنسنے پہ مجبور کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ جتنی انہوں نے مسکراہٹیں بکھیری اور آج جتنے لوگ اداس ہیں، تو ہم نے کوئی حق ادا کیا؟ پاکستان کے لوگوں نے جتنی محبت کی ان سے؟ جی یقیناً کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا، اس کی بیماری میں جیسے سندھ گورنمنٹ نے بہت ایکٹیولی کام کیا، بہت بڑا فنڈ جو ہے وہ اس کے لیے الگ کیا، ہر طرح کی سپورٹ کی. باقی لوگ جو ہیں وہ تو اس سے محبت کرتے ہی تھے، کرتے رہیں گے. اس کے ڈرامے جو ہیں، اب تو دیکھیے فنکار کی یادیں جو ہیں وہ بہت آسانی سے آپ کو مل جاتی ہیں. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو کچھ ڈھونڈنا پڑے گا. اب پورا سوشل میڈیا اس کے ڈراموں سے بھرا پڑا ہے. پوری دنیا میں وہ دیکھا گیا، دیکھا جائے گا، اور لوگ اسے دیکھتے ہی رہیں گے. اور آنے والی جنریشنز بھی دیکھیں گی اور سوچیں گی کہ اس قدر مسکراہٹیں بانٹنے والا، ہنسیاں بانٹنے والا شخص جو ہے وہ عمر شریف ہی ہے. جی، اور انڈسٹری کے لیے کتنا بڑا لاس ہے اگر آخر میں آپ بتا سکیں؟ بہت بڑا لاس ہے، بہت ہی بڑا لاس ہے. یہ وہ میں نے عرض کیا نا جی، اس طرح کے ویکیومز جو ہیں وہ صدیوں کے بعد کہیں فل ہوتے ہیں جا کے، آسانی سے نہیں بھرتے. یہ وہ خلا ہے جو آسانی سے نہیں بھر پائے گا. یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. بہت شکریہ وسیم عباس صاحب ہماری طرف سے آپ کو، کیونکہ وہ آپ کے دوست تھے. تعزیت ہماری ٹیم کی طرف سے جی. اور پاکستان کے معروف اینکر اور صحافی وسیم بادامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا اسکرین پہ عمر شریف کے ساتھ ان کو موقع بھی ملا بہت زیادہ کام کرنے کا. بادامی بہت شکریہ جوائن ان کرنے کے لیے. آج ظاہر ہے عمر شریف صاحب کے مداح پوری دنیا میں بہت سوگوار ہے. سب سے پہلے تو میں اگر آپ سے کہوں کہ اپنے جذبات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، اور اتنا بڑا نام پاکستان کا، جنہوں نے پاکستان کی پہچان کرائی پوری دنیا میں اور بالخصوص کامیڈی جیسے مشکل فیلڈ میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اہل خانہ کے ساتھ ہی ہوں ان کے، اور دیکھیے مطلب بلا شبہ یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس سے کوئی ڈس ایگری کر نہیں سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا نام تھا پاکستان کا اتنا بڑا کہ جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان، دنیا کے بہت سارے حصوں میں لوگ ان کی وجہ سے ہمارے وطن کو جانتے تھے، ہمارے ملک کو جانتے تھے. پڑوس ملک کتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے. وہ اپنا شاگرد ان کو کہنے میں جو ہے وہ اپنی سعادت محسوس کرتے تھے. کئی چیزوں کا میں بہت اہم شاہد ہوں. تو بس یہ ایکچولی ایسا لاس ہے جس کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہے. اس وقت تو میں ظاہر ہے سب سے یہ گزارش کروں گا سارے سننے والوں سے کہ ان کو بہت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. سب سے زیادہ اس آدمی نے ہمیشہ بہت مسکراہٹیں دی ہیں سب کو. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی آگے کی ساری منزلیں ویسے ہی ہنستے کھیلتے اور مسکراتے ہوئے گزر جائیں انشاءاللہ، جس طرح انہوں نے سب کو گزارا. تو بس ایک بہت ہی ایک بڑا ہی انبلیویبل چیز ہے. بہت ایفرٹس کی ہیں سب نے کہ کاش یہ ایسا نہ ہوتا، لیکن ظاہر ہے پھر ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ جو رات جس جگہ پر لکھی ہے وہ ہونی ہے. اور بس آپ نے کیونکہ کچھ شیئر بھی کیا اسکرین پہ، ہم نے کچھ بڑی یادگار چیزیں بھی دیکھیں، آج بھی سوشل میڈیا پہ سرفیس کر رہی ہیں. تو اگر تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بھی بتا دیں. ایک بہت بڑا سٹار جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے بڑے بڑے سٹارز ان کو اپنا استاد کہنے میں اپنی سعادت محسوس کرتے تھے. تو کیسا ایکسپیرینس تھا؟ اور آج یقیناً آپ بھی ان کی فیملی کے ساتھ اتنے ہی اداس ہوں گے کیونکہ آپ کی بہت یادیں ان کے ساتھ. دیکھیے میں تو مطلب جتنے بھی مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ان کے ساتھ ٹائمس کرنے کا، تو مجھے تو آپ مطلب یقین کیجیے ایسا نہیں کہ کوئی دنیا میں نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بلکہ سارے میرے دوست آپ کے گواہ ہیں
میں کہتا تھا ہمیشہ کہ وہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ کسی انسان کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، وہ لگتا تھا آپ کسی کمپیوٹر، کسی روبوٹ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں. اس میں ہر چیز فکس ہوئی ہے کہ آپ ادھر ایک بات کرتے ہیں، ادھر سے ایک ایسا جملہ آتا ہے سامنے سے کہ آپ حیران رہ جائیں کہ یار یہ جملہ تو بہت دنوں کی محنت اور بہت سوچ و بچار کے بعد بھی انسان نہیں لکھ سکتا ہے، کہہ سکتا، اور وہ فوراً ادا کر دیتے تھے. اگلا جملہ آپ کہتے تھے، اس کے بعد اگلا جملہ ایسے تیار ہوتا تھا کہ آپ کا جملہ مکمل نہ ہو اور سامنے سے اتنی حاضر دماغی، اتنا الفاظ کا خزانہ، اتنا فٹ، اتنا ہیومر کہ انسان حیران ہو جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے، مطلب یہ ہو کیسے سکتا ہے، ہاؤ کین اٹ ایون ہیپن. میں نے اس معاملے میں واقعاً دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں دیکھا ہے، آئی مین. تو ایک اتنا ٹیلنٹڈ آدمی میرے لیے اعزاز ہے کہ ان کا بہت سارے پروگرام سوچ کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا. بٹ واٹ اے ہیومن بینگ اینڈ واٹ اے ٹیلنٹ، جس کا آج پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا فن جس سے محروم ہوئی ہے. بادامی بہت شکریہ، آپ سے تعزیت، ان کی فیملی سے تعزیت، جی ٹی وی کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عمر شریف صاحب کی اگلی منزلیں آسان کرے. اور دنیا میں ظاہر ہے پاکستان کو جو لوگ پاکستان کے لیے پہچان کا باعث بنے، بڑے بڑے فنکار وہ اس دنیا سے گئے، اور عمر شریف اپنی مخصوص فیلڈ میں، کامیڈی میں بے تاج بادشاہ تھے. جب وہ سٹیج پہ آتے تھے تو کہتے ہیں نا، آپ آئے اور آپ چھا گئے. تو جب وہ سٹیج پہ آتے تھے تو وہ چھا جاتے تھے. تو عمر شریف صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا کام اس دنیا میں رہے گا. آنے والی دنیا، آنے والی نسلیں ان کا کام دیکھتی رہے گی، ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اور جو خلا ہے انڈسٹری کے لیے، اس خلا کو پورا کرنا بھی شاید کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کیونکہ عمر شریف جیسا ہیومر، جیسے ابھی وسیم بادامی صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنا ہیومر اور اتنی حاضر دماغی شاید ہی کسی اور فنکار کے نصیب میں آئے. بہرحال جی، ہماری بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو، ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے. اور ہماری طرف سے ٹریبیوٹ ہم نے کیا ان کو دینا ہے. ہم آج ان کی خدمات کو، جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا، جس طریقے سے لوگوں کے چہروں پہ انہوں نے مسکراہٹیں بکھیری، ہر طرف سے آپ دیکھتے ہیں خراج تحسین بھی لوگ پیش کر رہے ہیں، سرحد پار سے بھی ان کے لیے تعزیت کے پیغامات آ رہے ہیں. ایک بہت بڑا نام آج پاکستان کی انڈسٹری کو چھوڑ کے گیا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے گیا ہے. جی، آج ہم بھی اسی سوگواریت میں ہیں اور ہم بھی اس غم میں شریک ہیں. پروگرام میں کچھ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی، اور اب بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال میں. سب کی نظریں پاکستان کی طرف تھیں اور پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بہت اہم انکشاف کیا. ایک طرف امریکہ وہاں پر پاکستان کے کردار کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے، دوسری جانب یہ اپنے پلانز بھی بتا رہا ہے. تو یہ اتنے ایمبیشنز جو امریکہ کے ہیں، اس میں پاکستان کے لیے کیا کیا اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس پہ بات کریں گے. جی، سیدہ عابدہ حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، آپ امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں. بہت شکریہ عابدہ صاحبہ ہمیں جوائن ان کرنے کے لیے. ہمیں بریگیڈیئر شاہ محمود شاہ صاحب جوائن کر رہے ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینئر افغان امور کے ماہر ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں مشتاق یوسف زئی صاحب، سینئر صحافی ہیں اور افغانستان سے بالخصوص افغانستان کی صورتحال اور فاٹا میں انہوں نے بہت کام کیا جو اب کے پی کا حصہ ہے. بہت شکریہ جی آپ تینوں مہمانوں کا. عابدہ صاحبہ، گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرنا چاہیں گے. ایک ایسے وقت میں جب ساری دنیا پاکستان کی افغان پالیسی کو بڑی غور سے دیکھ رہی ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کل یہ جو انکشاف کیا ہے، اس کی امپلیکیشن آپ کو کیا نظر آتی ہے، اور ایسے ہی وقت میں ہم کیوں یہ مذاکرات کرنے کی خبر سامنے لا رہے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ کی جو افغانستان میں پالیسی رہی ہے وہ کلی طور پہ ناکام ہوئے ہیں، اور اب جب انہوں نے انخلا کیا ہے اپنی افواج کا، تو شاید ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت سا وقت اور سرمایہ ضائع کیا ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، افغانستان ہمارا پڑوسی ریاست ہے، اور طالبان کی حکومت ہو یا کسی اور کی، ہمیں اس حکومت کے ساتھ اپنے رابطے صحت مند رکھنے چاہیے ہیں، اور رکھتے بھی چلے آئے ہیں. ہم افغانستان میں جو نئی ان کی طالبان کی حکومت آئی ہے، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک میانہ روی اختیار کریں
تاکہ دنیا ان کو تسلیم کرے اور ان کے ساتھ رابطے میں آئے. تو پاکستان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ دنیا کی ساری ریاستیں اس حکومت کو تسلیم کریں. اچھا مشتاق یوسفزئی صاحب، کیونکہ آپ اس سارے معاملے پہ رپورٹ کرتے ہیں بڑے کلوزلی، تو بنیادی جو سوال اس وقت سب لوگ سوچ رہے ہیں اور حیران ہیں وہ یہ کہ آخر اس ٹائمنگ کی امپلیکیشن کیا ہے؟ جب خطے میں اتنی تبدیلیاں ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں ہم ٹی ٹی پی سے کیوں بات کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جی بہت شکریہ. اصل میں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی طالبان کی کمر ٹوٹ چکی ہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں اور وہ ختم ہو چکے ہیں. میرے خیال میں کچھ حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ ملیٹریلی ان کو کافی نقصان پہنچایا ہے پاکستانی ملٹری نے، اور کئی علاقوں میں ان کے خلاف بہت زیادہ کارروائیاں ہوئی ہے. لیکن تنظیم کے سطح پہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں. ان کے جو بڑے بڑے کمانڈرز ہیں وہ زندہ ہیں، وہ سارے افغانستان میں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ضرب عرض شروع ہوا تھا شمالی وزیرستان میں، تو اس کے ساتھ قبائلی علاقوں میں مختلف جگہوں پہ طالبان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو چکی تھی. بریگیڈیئر صاحب، جو بنیادی سوال ہم سارے پینلسٹ سے پوچھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آخر ایسے وقت میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی جو خبر سامنے آئی ہے اور وزیراعظم صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے، اس کی کیا امپلیکیشن ہے اس سچویشن میں؟ دراصل میرے خیال میں یہ پاکستانی طالبان کو دوبارہ پاکستان کے اندر زندہ کرنے کی ایک کوشش ہے، اور میرے خیال میں کیا اس کے سیاسی مقاصد ہیں لانگ ٹرم میں یا نہیں ہے، لیکن یہ ایک انتہائی غلط قدم ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ معافی کے قابل نہیں ہے. انہوں نے حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں اور یہ گئے ہیں اور ابھی یہ کمزور ہوئے ہیں، ابھی یہ تحلیل کی طرف بڑھ رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت ان کو دوبارہ زندہ کرانا ایک شدید غلطی ہے، اور میرے خیال میں یہ ہماری اپنی سوسائٹی میں بہت زیادہ امپلیکیشن اس کے ہیں. لوگ جو ان کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے ہیں وہ ان سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. ان کی طرف سے یہ آفر موجود تھی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم معافی چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ ڈسکس کیا گیا اور نتیجے پہ یہ پہنچے کہ یہاں کے لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں. صحیح. لیکن بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کئی بار مذاکرات کیے ریاست نے، لیکن ہر دفعہ وہ اور مضبوط ہوتے گئے، انہوں نے مزید حملے کیے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ پالیسی دہرانی چاہیے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عسکری حل نہیں ہوتے یا فوجی حل نہیں ہوتے، آپریشنز حل نہیں ہوتے. نیریٹو کے حد تک تو شاید یہ بات درست ہے کہ فوجی حل بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں ہے، لیکن کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ پالیسی ہونی کیا چاہیے؟ دراصل ان کو یہاں سے نکالا گیا، زور سے، طاقت کے زور سے نکالا گیا، اور اس میں کافی محنت بھی لگی اور کافی ہمارا نقصان بھی ہوا، اور یہ کسی دوسرے ملک میں بھاگ گئے. پھر وہاں سے ان کو سپانسر ملے، انڈیا پرٹیکولرلی ان کو پیسے دیتا رہا اور پاکستان کے اندر یہ حملے کرتے رہے. ابھی پیچھے سے ان کا فائنانسر ہٹ گیا ہے. جو حالات بنے ہیں افغانستان میں، افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ افغانستان کے ساحل جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی، اور میرے خیال میں وہ خوب طاقت میں ہے، وہ ان کو نکال بھی سکتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی نکالیں تو یہ لوگ ابھی تحلیل کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فائنانسر نہیں ہے. یہ صرف نہیں ہے، بی ایل اے بھی موجود ہے دوسری طرف جو بلوچستان میں کر رہا ہے، اور یہ لوگ زیادہ کے پی میں کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں ان لوگوں کو اس قسم کا موقع دینا بالکل غلط ہے، اور میرے خیال میں یہ میں خود جو ہے وہ عمران خان کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ جو خاص کر ہمارے چور سیاستدان ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اس چیز میں وہ بہت
शदीद गलती कर रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, जो अब अमेरिका का मामला है इस वक्त, और जो ये सामने आया है कि अमेरिका इरादा रखता है अलकायदा के ऊपर हमलों का अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसमें पाकिस्तान की इजाज़त और मुआवनत चाहिए, यहाँ पे क्या होगा? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ अमेरिका सारा मलबा भी हमारे ऊपर डाल रहा है, अमेरिका चाहता है क्या आखिर पाकिस्तान से? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात भी रखना चाहता है और साथ ही पाकिस्तान को दबाव के अंदर भी रखना चाहता है। मेरे ख्याल में उसको मालूम होना चाहिए कि अभी इस तरह के दबाव और इस तरह की धमकियां जो है पाकिस्तान को फर्दर चीनी कैंप में ले जाएगी, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है उनको इनकार कर देगा। यहाँ पर ग्रुपिंग एंड री ग्रुपिंग हो रही है इस एरिया में, और इस तरह का जब रशिया को वो रोकना चाहते थे तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने की थी, तजुर्बात, जिसमें सीटो, सेंटो और फिर फाइनली नेटो तक वो पहुंचे थे। तो मेरे ख्याल में अभी भी कभी वो यहाँ पर क्वाड बनाते हैं, कभी ऑकस बनाते हैं, कभी कोई और बनाते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह के तजुर्बात वो करते रहेंगे, और उनको समझ नहीं आ रही है कि इंडिया किस साइड पे है। इंडिया क्वाड का भी हिस्सा है, SCO का भी हिस्सा है, और रूस के साथ भी ताल्लुकात अपने रखना चाहता है, और उनसे मिसाइल भी वो डिफेंस के लेना चाहता है, जिसके ऊपर अमेरिका ने उनको कहा है कि हम सैंक्शन लगा देंगे। और इस तरह पाकिस्तान को भी वो नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तान किस साइड पे है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वो हालत नहीं है जो पहले थी, और अमेरिका को पाकिस्तान के मफादात का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। अगर वो ऐसा हो तो पाकिस्तान उनके साथ अपने ताल्लुकात रखेगा, और जो भी उनके साथ मदद हो सकती है, मिसाल के तौर पे उनके साथ ये मदद जो आपने मेंशन की है कि वो कहते हैं कि हम अलकायदा के खिलाफ जहाज चलाते रहेंगे, कैसे? इसी बलूचिस्तान के इसी जो एरिया है, इसमें अभी सीपैक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर काम चल रहा है, और उसके ऊपर ट्रेड भी शुरू हो जाएगा। ये चाइना का एक ट्रेड रूट है, इसी को वो कॉन्स्टेंटली थ्रेटन करते रहेंगे, और मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ें अभी नहीं चलती। उनको अपने आप को लिमिट करना होगा। हमने उनके साथ जो एग्रीमेंट किया था, वो जब उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रा किया तो वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। हमने उनको एक कॉरिडोर दिया था कि इसके अंदर वो फ्लाई करके अफगानिस्तान से जा सकते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो हमारे यहाँ एक कलदम तंजीम है, जिन्होंने APS पेशावर पे अटैक की जिम्मेदारी भी कबूल की हुई है, आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का इंकशाफ होना, क्या कौम जो है वो इस तरह की खबर के लिए तैयार थी, और ऐसे वक्त में क्यों ज़रूरत पड़ गई हुकूमत को कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान में बात कर रही है? देखिए, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में है, उसका अफगानिस्तान के तालिबान से मैं नहीं समझती कि कोई इतना लंबा चौड़ा राब्ता होगा। अफगानिस्तान में तो तालिबान देही इलाकों में तो बहुत अरसे से काबिज थे, और अब आखिर में काबुल भी उनको हासिल हो गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक कमज़ोर तंजीम है, जिसका न सर न पैर, और उनका किसी एक जगह पे मकाम भी नहीं है। एक जो चीज़ और काबिल गौर है यहाँ पे, ब्रिगेडियर साहब आपका भी मैं इस पे कमेंट लूँगी, लेकिन यूसुफजई साहब, अगर जनरल मैकेंजी की स्टेटमेंट अभी पिछले दिनों में आई, और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, तो आपको भी ऐसी कुछ सूरत हाल नज़र आती है? और ऐसी क्या वजूहात अमेरिका
جو خبردار کر رہا ہے پاکستان کو، کن وجوہات کی وجہ سے کر رہا ہے کہ شاید ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے طالبان کے ساتھ؟ اصل میں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی طالبان اور افغان طالبان الگ الگ لڑے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان پاکستان کے بہت وفادار ہیں. میرے خیال میں افغان طالبان ہو، افغان سیاستدان ہو، وہ بڑے ہوشیار ہے اور بہت نیشنلسٹ ہے. تو ان کو چونکہ ضرورت تھی، ان کو سپورٹ نہیں مل رہی تھی، اور پاکستان نے بہت زبردست طریقے سے بات چیت کر رہی ہے امریکہ کے ساتھ، تو ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی طالبان جو اس وقت افغانستان میں ہیں، افغان طالبان ان کو نکالیں گے، ان کو مجبور کریں گے، میرے خیال میں ایسا بالکل نہیں ہے. اور دیکھیں یہ تقریباً 600-700 پاکستانی طالبان مختلف جیلوں میں تھے، جن میں زیادہ تر باگرام جیل میں تھے، اور طالبان نے جب حکومت قائم کی وہاں پہ جیلوں کو توڑا، تو یہ سارے لوگ رہا ہو گئے ہیں. اور یہ پاکستان کی قیمتیں یہاں پہ تھی، بہت وانٹڈ لوگ تھے، اور انہوں نے جشن منائی، سب لوگ آ گئے کنڑ میں، ننگا ہار میں اپنے رہائش پذیر. تو یہ جو میری معلومات ہے وہ یہی ہے کہ خود افغان طالبان نے پاکستانی حکومت، پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو متنبع کیا ہے کہ آپ بات چیت کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ اس وقت سارے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں پاکستانی طالبان جو افغانستان میں ہیں اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ان کو شاید یہ نظر آ رہا ہے یا ان کو کوئی بتا رہا ہے کہ جس طرح افغان طالبان کو اسپیس ملی، ملک مل گیا ہے، تو شاید ایسا آپ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، یہ ابھی انیشل میٹنگز ہوئی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. اور خود اب پاکستانی طالبان کو پتہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ان کو جگہ مل جائے گی، ان کی حکومت بن جائے گی، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. اچھا، یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ بریگیڈیئر صاحب. مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ٹیک اوور کر لیا طالبان نے، ایسے ہی اگر پاکستانی تحریک طالبان جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے سارے گروہ، تو خدا نخواستہ ان کو پاکستان میں اس طرح کی کوئی صورتحال ملے گی، یا وہ کسی طریقے سے بھی پاور شیئر کا شیئر ان کو مل سکتا ہے. دراصل جن سے ابھی بات کر رہے ہیں اس میں یہ قاری گل بہادر بھی ہے. قاری گل بہادر کے ساتھ گورنر اورکزئی صاحب نے بات چیت کی تھی، اور یہ بڑے خوش ہوئے تھے کہ امن آ گیا ہے، اور امریکہ چلے گئے تھے اور وہاں پریزیڈنٹ بش سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے نارتھ وزیرستان اور پھر بعد میں ساؤتھ وزیرستان اور اس کے بعد اور علاقوں پہ آہستہ آہستہ قبضہ شروع کر دیا، اور تمام ٹرائبل ایریا میں ان کا قبضہ ہو گیا تھا. یہ تو پھر جنرل راحیل شریف نے پیور طاقت اور سویٹ اینڈ بلڈ کے ساتھ ان کو نکالا. ابھی بھی جو ہے یہ حکومت پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ لڑ رہی ہیں، وہاں پر افسر شہید ہو رہے ہیں، وہاں پر جوان شہید ہو رہے ہیں. وہ اور کسی کو نہیں مارتے ہیں، وہ افسروں کو مارتے ہیں اور جوانوں کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے مشتاق صاحب، جو آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں پاکستانی طالبان کے حوالے سے، جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا اور وہاں پر اب وہ اپنی حکومت بنا چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کے گروہ وہاں پر ہیں وہ کسی قسم کے کسی دباؤ کا شکار ہیں؟ کیا ایسی صورتحال پیدا ہوئی؟ آپ نے ابھی کنفرم کیا کہ آپ کے سورسز نے آپ کو بتایا ہے کہ افغان طالبان نے پاکستانی عسکری اور جو سول لیڈرشپ ہے اس کو کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. تو ایسے کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں پاکستان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں اس وقت پاکستانی طالبان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ افغان طالبان حکومت میں آ گئے ہیں. پہلے جو تھوڑا بہت ان کو خطرہ تھا سیکیورٹی کا، ڈرون حملوں کا، اب وہ خطرہ بھی ختم ہو گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ ایک مشکل کام ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. یہ اکیلے فوج نہیں کر سکتی، ایک حکومت نہیں کر سکتی. میرے خیال میں اگر ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے تو یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز، فوج، یہ اکٹھے ہوں گے، اور پھر پارلیمنٹ سے ایک بل بھی پاس کرانا ہوگا، کیونکہ عام معافی کا اعلان دیکھیے. یہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں یہ کچھ زیادہ ہی تیز تھے. ان دنوں انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اسکولوں کو منہ سے اڑایا، لوگوں کو مارا. اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ سوات کے طالبان ساتھ میں رہیں گے، باجوڑ کے باجوڑ میں رہیں گے. اگر ان کو عام معافی مل جاتی ہے، اگر کہ بہت مشکل ہے، بہت سارے گروپس ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں حکومت کو پھر
ان کی ایکوموڈیشن کے لیے مختلف جگہوں پہ رہائش کے لیے بندوبست کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہوگا۔ اچھا، جو القاعدہ کے اوپر ڈرون حملوں کے حوالے سے پاکستان سے امریکہ نے معاونت مانگی ہے، پاکستان پہلے بھی امریکہ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتا رہا ہے، اس کا اتحادی بھی رہا ہے، لیکن ابھی ایک طرف امریکہ اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پہ ڈالتا ہے، دوسری جانب معاونت مانگتا ہے، اس پالیسی کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، امریکہ افغانستان میں ناکام ہوا ہے، اور اب وہ چاہے جتنی بھی کوشش کریں بے سود ہے، ان کو کسی نہ کسی سطح پہ اپنی ناکامی جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت میں امریکہ کے ساتھ اس تعاون کو کس حد تک؟ چاہیے کہ امریکہ کو باور کرائیں کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر دیا جائے۔ صحیح، بہت شکریہ عابدہ صاحبہ ہم سے بات کرنے کے لیے جی۔ بریگیڈیئر محمود شاہ، سیدہ آمنہ حسین اور مشتاق یوسفزئی کی گفتگو آپ نے سنی جی، ایک بہت اہم وقت میں جب یہ خطہ بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، ایسے وقت میں حکومت پاکستان کی طرف سے ٹی ٹی پی سے بات چیت کی کنفرمیشن تشویش کا باعث ہے، عوام میں بھی تشویش ہے، سیاسی جماعتوں میں بھی تشویش ہے۔ امید کرتے ہیں کہ حکومت نہ صرف یہ کہ سیاسی قیادت کو بلکہ عوام کو بھی اعتماد میں لے گی۔ خان صاحب نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات چیت کامیابی کی طرف جائے، یقیناً فوجی آپریشن کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے یا دیر پا حل نہیں ہے، لیکن جتنا نقصان ریاست پاکستان کا اور عام لوگوں کا اس تحریک نے کیا ہے، آخر لوگوں کا جو نقصان ہے، لوگوں کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچی ہے، وہ کیسے مینج ہوگی اس سارے سینیریو میں، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے جی۔ آج کے لیتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔